अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्पेशली जो आपने देखा मीडिया पे, पाकिस्तान के अंदर ईरान का डेलीगेशन, अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन उस डेलीगेशन के अंदर जो ज़्यादातर हमारी यही तवज्जो थी, हमारी जो एक ही था, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसकी जो इनपुट दी गई पाकिस्तान की तरफ से, सबको एक छतरी तले जो अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा किया, उसकी आउटपुट क्या होगी। इस पे हम सब जो हैं वो जो नजरें लगा के बैठे थी, ना फक्त पाकिस्तान, ये आपको मैंने पहले भी कहा था, ये वर्ल्ड कप है, ये जो मैच था, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी नजर इस पे थी, इसकी आउटपुट क्या होगी। तो उसमें एक बड़ा ड्रामेटिकल जो आप कहते देखते हैं ड्रामा ही, जो एक उसके अंदर चेंजिंग आई, वो अमेरिकन डिमांड थी। दो ऐसी अमेरिकन डिमांड थी जिसको ईरान जो है उसको ओबे करने के लिए तैयार नहीं था। सबसे पहले उन्होंने बात यह की कि जो यूरेनियम है ये हमारे हवाले की जाए, यानी ईरान के पास अराउंड 400 किलोग्राम यूरेनियम है, तो वो कह रहे थे ये यूरेनियम जो है ना वो अमेरिका के हवाले कर दें। ईरान इज नॉट रेडी टू डू दैट जॉब। एंड नेक्स्ट जो उनकी कंडीशन थी, दैट इज ईरान शुड कट ऑफ रिलेशन एंड कट ऑफ फंड्स एंड वेपन्स टू द हमास, टू द होथी, टू द हिजबुल्ला, इवन इराकी मलेशिया को। इन तीन जो चीजें दो थी, क्योंकि ईरान एक रीजनल जो ना पावर है, जब मिडिल ईस्ट की पावर या मिडिल ईस्ट की जो सुपर पावर है वो एक्चुअली ईरान है। ईरान अकेला ताकती, ईरान के अलाइज हैं जो हर टाइम ईरान के साथ खड़े होते हैं, जिसमें होती है उन्होंने अपनी जान, अपना खून का नजराना भी पेश किया है विद द सपोर्ट ऑफ ईरान। इसी तरह हिजबुल्ला ने अपनी जानें दी, हिजबुल्ला ने सब कुछ किया। सो एक आप कहते हैं जो ताकत है ईरान की, वो हिजबुल्ला भी है, और तीसरी जो है ना इराकी भी है, लेकिन हमास है वो तो अराउंड जो एक मॉरल सपोर्ट तो जरूर है, लेकिन वो ईरान की कहने कुछ कर नहीं सकते। तो अमेरिकी जो डिमांड थी, आप यूं कह दें ये दोनों डिमांड एक्चुअली बिलोंग टू इजराइल। ये इसराइल की थी, इसराइल को खुश करने के लिए थी अमेरिका की। अमेरिका ने तमाम पॉइंट पे एग्री कर लिया, कंडीशंस जो चाइना था वो, लेकिन दो ऐसी थी जो डिमांड्स, वो उसके ईरान के आगे बेबस हो गया। ईरान ने कहा कि ये दोनों चीजें, ना तो हम हमास उसको अपने जितने अलाइज हैं उसको डिसकनेक्ट नहीं हो सकते, जैसे अमेरिका है दुनिया में अपने अलाइज रखता है, उनको वेपन देता है। हमारे रीजनली जो अलाइज हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये ईरान की बाजू है, ईरान की ये ताकत है, ईरान की ये स्ट्रेंथ है। यही ऐसी ताकतें जो ईरान जो के लिए वो अपनी जान से एवरीथिंग करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका ने उस पर काफी बार जो डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की, अमेरिकी डेलीगेशन से। उसके बाद उन्होंने बात अमेरिकी डेलीगेशन ने जो है ना अपने जो उनके तीन जो खास आदमी थे अमेरिकन, वो वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी कोऑर्डिनेशन, ये 21 आवर्स जो है ना मुलाकातें चलती रही। ईरान का डेलीगेशन भी वहीं एक ही होटल है, जो एक ही पाकिस्तान का 5 स्टार होटल है सरीना, उसमें मौजूद थे। उसमें जो आउटपुट जो है ना वो वेटिंग करते रहे कोई आउटपुट आ जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने भी बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना कुछ चीजें खुद करता है और कुछ जो है ना इसराइल से पूछ के करना। इसराइल का यहाँ आप जब इसराइल की बात करते हैं ना, वो आप समझे शायद ये इसराइल जो अरब कंट्री का देखिए इसराइल कंट्री है, यहाँ इनसे नहीं पूछते हैं। वो जो इसराइली हैं वो अमेरिका के अंदर हैं, वो अमेरिका के पूरे अमेरिका को चलाते हैं। आप यूं भी कैसे अमेरिका जो सुपर पावर है आज, वो उन बेस पे उन ममालिक जो इजरायली जो लॉबी है, या आप जूश लॉबी कह देते, उनका कंट्रोल है अमेरिका, उनसे वो बातें कर रहा था। लेकिन उन्होंने क्या कि नहीं, इस बात पे आप ना करें एग्रीमेंट, तो इसलिए फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आप बैक टू अमेरिका, इसको रहने दे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। इसके बेस पे वो वापस चले गए। उन्हें कहा कि भाई देखते हैं हम, तो उन्होंने ये दिया होगा तो थोड़ा सा हम थोड़ा डिले करते हैं, और 2 वीक्स का सीज फायर है, इसके अंदर ईरान को थोड़ा ऐसे बातों में प्रेशर डाल के शायद कोई इसका आउटपुट हो जाए। लेकिन देखते हैं ईरान जो है ना, वो जाहिर बात है जो इंसान अपनी जानें दे सकता है, लीडर, सबके पहले उन्होंने अपने लीडर्स जो थे वो बंकर में छुप सकते थे, उनके पास ऐसे बंकर भी ईरान में मौजूद है
جو نیوکلر جو ویپن بھی وہاں پہ حملہ کر دے تو وہ بنکر جو ہے ڈسٹروائے نہیں ہو سکتے، اتنے سیف ہے، اتنے 7 میٹر جو ہے نا انڈر گراؤنڈ ہے، انڈر دا ماؤنٹینس ہے. تو ایران جو لیڈر اپنی شہادت دینے کو تیار ہو، اس کو پرائورٹی دے رہا ہو، تو اس کو ڈر خوف، اس کو آپ دھمکی یا ایسی زبان نہیں سمجھا سکتے. دھمکی تو اس کو دی جاتی ہے جو آدمی ڈر جاتا ہے آگے سے، جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنی پناہ مانگتا ہے، جو اپنی جان کو کے لیے سب کچھ قربان دیتا ہے، بھی میری جان بچاؤ، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، سب کچھ دیتا ہے. لیکن جو قوم جان دینے کو پرائورٹی فرسٹ پہ رکھتی ہے تو اس کو آپ دھمکی نہ دیں، اس سے آپ جو نا بات چیت سے بات کریں، ڈائلاگ سے کریں تو بیٹر جو نا رزلٹ آ سکتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو نا پہلے بھی دھمکیاں دے اتنی دھمکیاں لگائی جو آج اس کا جو آپ پوری دنیا نے نا اپنی پرائس اس پے کی ہے. جیسے آئل کی پرائسیں اوپر گئیں، پروڈکشن کی پرائس اوپر گئیں، کھانے پینے کی اشیاء اوپر چل گئیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کی وجہ سے دنیا کے 190 کنٹری انہوں نے اپنی جیب سے پیسے ادا کیے ہیں. ابھی پاکستان نے جو ایسے کہہ دیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ چھت پہ چڑھ گیا تھا تو میرے لیے کچھ کرو نہیں تو میں یوں کر دوں گا، دھمکیاں دے رہا تھا. پھر پاکستان نے بیچ میں جو نا چائنا کے ایفرٹ سے کیا، کیونکہ ایران جو ہے نا وہ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں پہلے بھی ڈائلاگ کر رہے تھے تو ہم پہ حملہ ہو گیا. پھر چائنا نے تھوڑا سا ایران کو تھوڑا سا آپ کہتے ہیں مورالی یا آپ کہتے ہیں کسی طرح اس کو سپورٹ کیا کہ آپ ڈائلاگ کریں، آپ کوئی بھی رزلٹ نکالیں، پھر ہم دیکھیں گے آپ کو جو نا آپ کو ضمانتیں دیں گی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. پھر ایران جو نا ایگری ہوا پاکستان، ورنہ نہیں آ رہا تھا. وہ چائنا نے بڑا زور لگایا اس پہ، ایران پہ. پھر امریکہ جو نا وہ تو ریڈی تھا ہر جگہ بھائی بات کریں، وہ تو ڈیلی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے میرے سے معاہدہ کرو، میرے سے کوئی ایگریمنٹ سائن کر لو تو جان چھوٹ جائے. امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو پاور ہے، جہاں جو اس کے پاس ان لمیٹڈ پاور ہے، وہ کافی نیچے چلے گی. کیوں؟ امریکی جو سینیٹر ہے، ایسے ان کی جو کانگریس ہے وہ بل روک سکتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو نا اس اپنے اقتدار سے بھی جا سکتا ہے. امریکہ میں قانون ہے کہ اگر صدر ایسے کام کرے، اس کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو آؤٹ آف کر سکتی ہے صدر کو. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو دونوں طرف سے نا بڑا جھٹکا لگ رہا ہے، کیونکہ مہنگائی کی جو پرائس ہے وہ امریکن نے پیش کر رہے ہیں. تو امریکہ جو ہے نا وہ جب دیکھتے ہیں بندہ ہمارے ملک کے لیے تھوڑا سا آؤٹ آف لائن ہو گئے تو وہ ہٹا بھی سکتے ہیں. لیکن یہ بات تو بات کی ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے نا 2 ویک کے لیے ابھی سعودی عرب کے ساتھ پاکستان ایک میوچل ڈیفینس پیکٹ تھا. ایک چیز تو واضح ہے، پاکستان نے جو پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں جی شہباز شریف ہے، زرداری صاحب ہیں، اس کے علاوہ دوسرے بہت پاکستانی پولیٹیکل، عمران خان تھا. لیکن اب بھی جو فرنٹ پہ جو میچ کھیل رہا ہے نا وہ پاکستانی فوج کھیل رہی ہے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. جو آرمی چیف ہے آصم منیر صاحب، وہ ساری گیم چلا رہے ہیں. وہ فرنٹ پہ نہیں کھیل رہے ہیں، پیچھے پہ کھیل رہے ہیں. کبھی کبھی فرنٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. جیسے خواجہ آصف نے جب مذاکرات کا آغاز ہوا، میڈیٹر طور وہ امریکی ڈیلیگیشن آ رہا تھا، خواجہ آصف نے ایک بڑا اپنا عوام پاکستان کے دل جیتنے والا نا ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان عوام کہے گی واہ خواجہ آصف کی بہادری، خواجہ آصف کا ٹویٹ، اور خواجہ آصف جو نا وہ بہت ہے. اس کے کان پکڑے، اس کو لے گئے اندر کہ بھائی آپ نے اسرائیل کے خلاف جو ٹویٹ کیا ہے کہ اسرائیل جو نا وہ انسانیت کے خلاف ہے، ملک یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہم مذاکرات کروا رہے ہیں، ہم ایز اے نیوٹرل اسٹیٹ بنے پڑے ہیں بٹوین ایران اور یو ایس اے. اور یو ایس اے کو جو یو ایس اے جس کی بات کرا وہ اسرائیل بھی یو ایس کے ساتھ ہی ہے. جو یو ایس اے کا ڈیلیگیشن ہے وہ ریپریزنٹیشن جو ہے نا وہ اسرائیل کی بھی کر رہا ہے. آپ تو نیوٹرل ہونا تھا، آپ تو خواجہ آصف صاحب، آپ تو منسٹر ہیں، تو آپ نے کون سا بیان داغ دیا اسرائیل کے خلاف. پھر اس کے ساتھ اس کی وہ ڈیلیٹ جو ٹویٹ کو ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے اسرائیلی اخبار سے پڑھا، جو جیروشلم نیوز ہے، پوسٹ نیوز ہے اسرائیل کی، اس نے کہا کہ خواجہ آصف نے ہمارے خلاف بڑا بھڑکا لگایا تھا. پھر اس کو نیوٹرل اسٹیٹ ہونے کا جو بیان ہوتا ہے وہ اس کو چینج کرنا پڑا. پھر اس نے اپنا جو ٹویٹ تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا. وہ کس نے کروایا آپ کو ہی پتا ہے، پیچھے کون کرواتے ہیں. بھائی یہ کیا میں نے اتنی محنت کی، میں نے امریکن کو ادھر لا رہا ہوں، ادھر ایرانی آ رہے، ادھر پوری دنیا ہمارے پہ نظر، آپ جو ہے نا پیچھے میں جو نا آپ نے اپنا شور مچا دیا. تو پھر وہ خواجہ آصف کو سمجھ آئی تو میں نے ٹویٹ غلط کریا. میں تو فیصلہ اس پہ ہی رکھتے ہیں نا جو بندہ ایسا کنٹری ہو جو نیوٹرل ہوتا ہے. بھائی یہ بات جو نا حق سچ کی کرے گا. اگر آپ پہلے ہی ایک طرف ٹلٹ کریں گے تو پھر وہ دوسری پارٹی جو نا فیصلے سے اٹھ چلے جاتی ہے. بھائی ہم نہیں بات مانتے، آپ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. پاکستان نے بڑا زور لگایا اس کا کوئی معاہدے کا نا ہو جائے، کوئی آؤٹ پٹ آ جائے، پوری دنیا میں سکون ہو جائے، لیکن وہ آؤٹ پٹ. پھر اس کے ایک بٹوین جو ڈائلاگ چل رہے تھے، پاکستان نے فوراً جو ہے نا پاکستان کی ملٹری کی جو اسٹرینتھ ہے نا سعودیہ میں بڑھا دی ہے. پاکستان نے پہلی دفعہ سعودیہ کے فائٹر جیٹ نے
جو GF-17 ہے یہ ڈپلائی کی ہیں. آپ دیکھیں سعودیہ کا F-15 ہے, ہمارے پاس F-16 ہے, اور سعودیہ کے پاس F-15 بھی ہے, ایگل کے ساتھ بھی ہے, میرے خیال میں وہ F-35 بھی لینے جا رہے ہیں. اس کے پاس آ گیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے یس کر دیا. اس کے بعد پاکستان سے زیادہ لیٹسٹ جو ویپن ہے وہ سعودیہ کے پاس موجود ہے. سعودیہ کے پاس ویپن بھی ہیں, پاکستان سے جدید فائٹر جیٹ بھی ہیں, لیکن پاکستان کے فائٹر جیٹ کی کیا ضرورت ہے, یہ کوسچن ذہن میں آتا ہے. جب ان کے پاس ہمارے سے زیادہ جدید ہے, ایئر پیٹریاٹک سسٹم ہے, تو ہمارے ویپن کیوں لے رہے ہیں؟ وی ول سی لیٹ کیوں لے رہے ہیں, اس پہ بعد میں ایک بات کریں گے, تو کیوں لینا چاہتا ہے پاکستان کو. ابھی دبئی نے جو پاکستان کو کہا کہ بھائی آپ ایران کے خلاف بالکل مورچہ کھولیں اور ایران کے خلاف وہی زبان استعمال کے جو میں کرتا ہوں, تو پاکستان نے کہا بھائی وہ تو نیبرس ہیں, دنیا کی جو آئیڈیالوجی ہے نیبرس چینج نہیں ہوتے, لیکن دوسرے کنٹری جو ہوتے وہ آگے پیچھے ہو جاتے. ملک کی جو باؤنڈری ہے وہ تو تبھی ہوتی ہے جب ملک ٹوٹ جائے. تو کل پاکستان انڈیا حملہ کرتا ہے, افغانستان سے ہماری بنتی نہیں ہے, چائنا سے ہمارا سارا ریجن ماؤنٹینس ہے, تو ایران سے کٹا, تو ایران کل ہماری کیا مدد کرے گا؟ کل فوڈ کی ضرورت پڑ جائے گی, ہمارے بلاکیج ہو جائے کراچی پورٹ کا, تو ہمیں فوڈ کہاں سے آئے گا؟ ترکی ہماری مدد کرے تھرو ایران ہی آئے گا نا. جو ایران ہی اس کو ترکی کو ہمارے لیے کچھ کرنے, تو پھر کیا کریں گے؟ پاکستان کا بھائی ہماری جو آئیڈیالوجی تھی وہ ضیاء ڈاکٹرائن جس کو کہتے ہیں ضیاء ڈاکٹرائن, اس نے فٹ کی تھی. بھائی پہلے بھی عرب ایران کی جنگ ہوئی تھی 1890 سے, ہم نے اس ٹائم بھی نیوٹرل تھے, اب بھی نیوٹرل ہیں. یہ ہمارے ملک کی ساورنٹی, ہمارے ملک جو آپ کہتے ہیں ایک بقا کا کوشچن ہے, انٹیگریٹی ہے کنٹری کی, تو اس میں پاکستان نے صاف جواب دے دیا دبئی کو. دبئی نے بھائی کیا, بھائی ہمارے پیسے واپس کرو. پیسے واپس کرنے کا جب موقع آیا تو پھر سعودی عرب اور جو قطر ہے ان دونوں نے کہا کہ بھائی ہم پیسے دے دیتے ہیں, آپ کو 5 بلین ڈپوزٹ کرواتے ہیں, اور 5 کی CNG LPG اور ساتھ جو ہے نا ان کو دیں گے آئل جو ہوتا ہے تیل وغیرہ, وہ دے کے ان کو سپورٹ کریں گے. تو دبئی کے پیسے کا پاکستان نے بندوبست ایسے کیا. پھر پاکستان کو بھائی آپ پہلے تو تھوڑا تھوڑا ایران کا بھی ساتھ آؤ نا صحیح طرح. پھر پاکستان نے کوئی اراؤنڈ 50,000 ملٹری ٹروپس جو ہے نا وہ بھی اس پہ ڈپلوائے کر رہا ہے سعودی عرب کے, کیونکہ ایران کا موقف یہ تھا کہ سعودی عرب پہ جو حملے کر رہے ہیں ہم امریکن ایسٹ پہ کرتے ہیں, سعودیہ کے ایسٹ پہ نہیں کرتے. وہ کمپنی, وہ ایریا, وہ ہیڈ آفس, وہ انسٹالیشن جہاں امریکن فوج رہ رہی ہے یا امریکن جو بڑے بڑے بزنس پہ ان کے وہاں پہ شیئر ہیں, شیئر بھی ان کے اتنے لگا لو کہ کس میں 100 میں سے 60% ہے, کس میں 40% ہے, کس میں 70% ہے, کس میں 20% ہے. ہم ان چیزوں کو ہم ہٹ کرتے ہیں. ایسی کوئی چیز کو ہٹ نہیں کیا جو ریئلی جو پیورلی آپ کہتے ہیں کہ سعودیہ کا ایسٹ ہے, اس کو کبھی ہم نے ٹچ نہیں کیا. ہم اس کو ہی کرتے جو امریکی ہمارے پاس نقصان کے ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان پہلے اوکے کرتا رہا, اب پاکستان نے فوج ڈپلائی کرنا شروع کیا. لیکن جب پاکستان نے معاہدہ کیا تھا سعودیہ کے ساتھ آج سے 5-6 ماہ پہلے, کب کیا تھا؟ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا قطر پہ, اس کے 2 دن کے بعد پاکستان جا کے پیکٹ کیا. اسی ٹائم اسرائیل کا جو امبیسڈر تھا انڈیا کے اندر, اس نے یہ بیان دیا تھا یہ جو معاہدہ ہے ہمیں اسرائیل انڈیا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب انڈیا کے حملہ ہوگا پاکستان پہ, انڈیا اٹیک کرے گا پاکستان پہ, تو سعودی عرب کی کوئی مدد نہیں پاکستان کی کرے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کا امبیسڈر کس کو کہہ رہا ہے؟ انڈیا کو کہہ رہا ہے, جو انڈیا میں تھا. انڈیا نے اس کو, جیسے پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہوا سعودیہ کے ساتھ, جو اسرائیل امبیسڈر تھا اس کو انڈیا نے اپنے چینل پہ بلایا. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا آپ انڈیا بھی پریشان ہو اور نہ اسرائیل کو پریشان کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے یہ اینٹی ایران بنا رہے ہیں, یہ ہم کروا رہے ہیں. بے فکر ہیں, جب انڈیا پاکستان میں حملہ کرے گا سعودیہ کوئی فائٹر جیٹ نہیں آنے دیں گے. آپ بے فکر ہیں, آپ ٹھنڈے دماغ, آپ کو کچھ نہیں ان کو ہونے دے. انہوں نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اس ٹائم کوئی چانس نہیں تھا ایران کی اور عربوں کی ایسی جنگ ہوگی, لیکن اسرائیل کو پہلے ہی پتا تھا. پھر اس نے انڈیا نے کہا کہ بھائی ہمیں تو پتا پہ, لیکن پاکستان تو آپ کے بارڈر پہ چل پیا. ان کا بھائی پریشان ہو, سعودی عرب پہ ہماری اور سعودی عرب کوئی جنگ نہیں ہوگی, جنگ ہوگی ایران کے ساتھ, اس کی تیاری ہم کروا رہے ہیں. تو ابھی اس نے جو کہا تھا از ٹرن انٹو ریالٹی, وہ حقیقت میں بدل گیا. بھائی واقعی آج جو ہے نا عربوں کی ایران کی جنگ ہو رہی ہے. اس لیے پھر دبئی کو میوچل جو پیکٹ کروا رہے تھے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہے تھے. انڈیا کو مطلب انڈیا جو دبئی کے ساتھ لگ جائے, پاکستان سعودی کا, یہ ساری بلاکیج جو ہے نا وہ ایران کی کرنے جا رہے تھے. لیکن پاکستان نے سعودیہ کو کول کیا کہ بھئی آپ جو ہے نا اس جو جنگ چل رہی ہے آپ کول ڈاؤن رہیں, کیونکہ آپ کے ایسٹ پہ نہیں کریں. آپ کو پھر دبئی یہی پاکستان پہ ناراض زیادہ ہو گیا, اس نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کیا.
پھر پاکستان نے پیسوں کا کیا ہے. ابھی اس لیے پاکستان مجبور ہو کے نہ پایا ملٹری پہلی دفعہ ڈپلوائے کر رہا ہے. پہلے تو ہے 2-3 ہزار تھے لیکن اب جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں کہ سعودی نے کہا بھائی آپ ریئل آؤ, پیسے دیں گے تب آئیں گے, آپ کی ملٹری بھی چاہیے, آپ کے اکوپمنٹ بھی چاہیے, آپ فرنٹ پہ لیڈ بھی کریں. تو اس لیے پاکستان چلے گیا. اب ایران جو ہے نا وہ ابھی مذاکرات جو ہے نا آپ کہتے ہیں ہو بھی سکتے سکسیس نہیں بھی ہو سکتے کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے امریکن کی وہ کچھ ایسی ڈیمانڈ ہے, اس سے یس سے ایران کا جو ہے نا اپنا جو ہے نا فیوچر جو ہے نا وہی ختم ہو جائے گا. ایران کی اسٹرینتھ ہے اس کے الائز, جیسے اس نے باب المندب کو کلوز کرنا, اسٹریٹ ہارموز کو ریڈ سی کے لے کے پھر اب میڈیٹیرین سی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں الائز ایران کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو میرے خیال ہے ایران تو پھر کچھ اتنی پاور نہیں رہے گی جتنی اب ہے, کیونکہ سعودی عرب کو جہاں زیادہ تر جو دبئی کو جو ڈر ہے وہ ہوتی ہے یمن سے ہے, کیونکہ وہ اٹیک جب کریں گے ان پہ آپ سینکشن کیا لگائیں گے, وہ اٹیک تو کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں. وہ آپ کی جو بلڈنگ ہے 50 منزلی جو ارب روپیوں کی لگائی ہے اس پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اٹیک جو ہوگا وہ جو انٹرنیشنل بزنس مین ہے وہ دبئی سے آؤٹ ہو جائے گا, وہ دبئی سے اربوں سے سارا بزنس میں نکل جائے گا. پھر بلڈنگیں بنا کے بندہ 50 بلڈنگ آپ نہیں لینا, یہ تو بلڈنگیں بناتے ہیں بیچ دیتے ہیں. پھر ابھی جتنے بلڈنگ ہیں دبئی میں 70% 80% جو ہے نا وہ اس کے جو مالک ہیں وہ غیر ملکی ہیں, انہوں نے خریدی ہوئی ہیں. تو وہ آئے رہے, انہوں نے تو بس بیچ دی اتنا کیونکہ لوگ آ رہے تھے. یہ نہیں کیسے آپ سوچتے کہ دبئی کے اندر جتنے ہزاریں بلڈنگ ہیں اربوں کی کچھ نہیں ہے, 10% ہوگی, 90% جو ہے وہ غیر ملکی کمپنیوں کی ہیں, بڑے بڑے بزنس مین جہاں لوکلی آدمی انہوں نے پرچیز کی ہیں. تو اسی طرح دبئی کو ابھی جو دبئی ہے وہ اس مذاکرے کو سپورٹ بھی نہیں کرا. اس نے یہی کہا تھا جو مذاکرات ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا, ہم کہتے ہیں جنگ جاری رہے اور ایران کے اندر جو نا تباہی کر کے ایٹم بم پھینکے جائیں, اس کو ختم کر دیا جائے, پھر ہمارا جو نا پورے رزلٹ ملیں گے. ابھی امریکہ کہہ رہا ہے ہم سپر پاور رہنا چاہتے ہیں, ہم ایسی جنگ میں نہیں جانا چاہتے جس میں دنیا پوری جو نا وہ ہم سے پیچھے ہٹ کر اور چائنا کی طرف ڈائریکشن لے جائے, کیونکہ مہنگائی اتنی آ گئی دنیا میں. اگر مہنگائی ایسے ہی چلتی گئی تو دنیا امریکہ سے ویسے تنگ آ جائے گی, وہ چائنا کی باتوں کو ماننا فالو اپ کرنا شروع کر لیں گے. وہ کہ چائنا از دا بیسٹ, اور چائنا جو جنگ نہیں کرنا چاہتے عمل کروانا چاہتے ہیں, یہ دنیا کا بیسٹ ہے. جیسے انہوں نے امریکہ نے یونائٹڈ کنگڈم سے لی تھی ورلڈ پاور کو چھین لیا تھا اسی طرح, تو وہ کہتے ہیں ابھی ہم سے بھی چائنا کی طرف شفٹ نہ ہو جائے. اس لیے امریکہ کہتا ہے بھائی جنگ ختم کرو, ہماری جو دراب جو ہے نا وہ دنیا سے ہٹ نہ جائے, کیونکہ یورپ بھی جو ہے نا وہ بھی امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے لیکن ٹرمپ کی جو آئیڈیالوجی اس کو سپورٹ نہیں کریں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی وہ 100 سال والی پہلے والا جو نا وہ سٹوری چلا رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے اس کو میں پکڑ لوں, کبھی کہتا ہے میں اس کو پکڑ لوں, کبھی وینزویلا پہ چڑھ دوڑتا ہے, کبھی کہتا ہے میں جو نا یورپ کے کس کنٹری کو میں نے قبضہ کر لینا ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے حوالے کرو. یوکرین کو کہہ رہا ہے سارے منرلس مجھے دو, پھر گرین لینڈ کو کہہ رہا ہے وہاں پہ منرلس آ گئے وہ مجھے حوالے کر دو. وہ ابھی نا آپ کہہ رہے ہیں تو وہ جو پہلے قانونائز کا سسٹم تھا وہ کرنا چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اس لیے دنیا تھوڑی سی اسے ڈری ہوئی ہے, یا اس کے پاس پیسہ بھی ہے, پاور بھی ہے, بم بھی ہے, سب کچھ ہے, کسی ہماری نہ جان لے لے. تو ایران کی جو جنگ چلی ہے دنیا کو اس کی جو ایران کی مزاح جو میں نے پہلے بھی ڈاکٹرائن میں اس کی وجہ سے ایران جو نا آج بچ گیا ہے, کیونکہ ایران نے اپنے کو ڈی سینٹرلائز کیا ہے. جو آرمی چیف سے ہٹ کے نیچے آرمی چیف 50 بنا دیے ہیں, 50 کے نیچے کوئی ہزاریں بنا دیے, تو اس کے جو آپ کیسے ہیں کمانڈ کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے وہ بالکل نیچے والی سطح پہ. آپ ایسے کہہ دیں کہ آپ کا جو میجر ہے وہی آرمی چیف بنا دیا کہ آپ کی ضرورت ہے, آپ جو نا اس کو آپ کے پاس اپنے ویپن ہیں, پیسے ہیں, ڈرون ہیں, اپنی پروڈکشن ہے, آپ جنگ جاری رکھ سکیں. ابھی امریکہ نے آج ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے بڑی جو دھمکی دی ہے نا وہ دی ہے چائنا کو. چائنا کو اس نے کہا بھائی آپ سیز کے فائز کے اندر بہت بڑے جو بحری جہاز ہیں جو شپ ہیں وہ بھیج رہے ہیں ایران میں, اس میں آپ لیٹسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم اور جو کندھوں پہ شولڈر پہ آپ رکھ کے ایک میزائل فائر کرتے جو نیچی پرواز کرتے, وہ جو رڈار پہ نظر نہیں آتے, جسٹ لائک بلڈنگ کی جو ہائٹ ہوتی ہے اتنی لیول پہ ان کے پاس جو بلیک ہاکس ہے امریکن وہ فلائٹ کرتے. اس کو گرانے کے لیے ایک آپ کے شولڈر پہ میزائل لگتے ہیں, اس سے آپ ہٹ کرتے ہیں, وہ جیسے آپ فائر کرتے ہیں وہ اپنے ٹارگیٹ کو پیچھا کرتا ہے, فالو اپ کرتا ہے, اس کو ہٹ کر کے ڈسٹروائے کرتا ہے. امریکہ نے ابھی چائنا کو دھمکی لگائی ہے تو آپ جو ہے ایک پورا بحری جہاز جو ہے نا آپ اس کا لیٹسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم جو F-35 کوئی بھی امریکن جو کروز میزائل جہاں آپ کہتے ہیں بیلسٹک میزائل جو ایران کی طرف ہے اس کو ڈیٹیکٹ بھی کرے گا, اس کو ایئر میں ڈسٹروائے بھی کرے گا. تو انٹرسپٹ کرنے مطلب پوری طاقت رکھتا ہے وہ جو میزائل ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پھر دھمکی دی ہے. پہلے اسرائیل نے یہ کیا تھا اعلان, تھا ایران چائنا جو ہے اس کے سیز فائر کے بہت زیادہ جو ویپن ہے وہ ایران بچانے کی کوشش کر رہا ہے,
اس کے لیے انہیں ایک پورا بحری جہاز بھیجا جس میں لیٹ ایئر ڈیفینس سسٹم ہو گئے، شولڈر جو ہے نا میزائل فائر کرنے والے، اس کے علاوہ ایسی ایسی چیزیں دے رہا ہے جس سے ایران کا جو سیلف ڈیفینس ہے اس کو انکریز کر. وہ کہتا ہے ایسی ایران کے پاس میں چیزیں دوں، نیکسٹ ٹائم حملہ ہوتے ایران بھی ایسے اپنے آپ کو سیو کرے جیسے دبئی انٹرسپٹ کر رہا تھا، جیسے اسرائیل ایرانی میزائل کو انٹرسپٹ کر. ایسی لیول کی ٹیکنالوجی جو نا ایران کو دی جائے، نیکسٹ ٹائم ایران پہ جب حملہ ہو تو ایران سارے میزائل کو انٹرسپٹ کرے، اپنے انفراسٹرکچر بچائے. اور اسی طرح مدد کریں گا جس طرح پورا یورپ جو ہے نا، پوری جو امریکہ ہے یوکرین کی مدد کر رہی ہے انگیز رشیا کے، اسی لیول کی ہم بھی اس کو تیار کریں گے جیسے وہ رشیا کی مدد کریں. ہم جو ہے ایران کی مدد کریں، ایران کو اپنے آپ سے بچائیں اور ایران کو جو ایکسٹرنل دشمن ہیں جو اس پہ بمباری کرنے کی کوشش نیکسٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں اس کو بچائیں. جو اگر اس طرح کی میزائل ٹیکنالوجی ایران کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا ایسے میزائل مل جاتے ہیں ایران کو، تو نیکسٹ ٹائم جب امریکہ اسرائیل ایران پہ اٹیک کرے گا وہ اٹیک ایسے ہی ہوگا، وہ نارمل ہوگا. ایران کا جو ہے نا 100% جو آپ کہتے ہیں امریکی 100 فائر کریں گے تو 5 ٹارگیٹ پہ لگے، 90 جو ہے نا وہ انٹرسپٹ ہو جائیں گے. پھر امریکہ کی جنگ کرنی مشکل ہو جائے گی، پھر عربوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. ابھی عربوں کو دیکھیں اتنا نقصان ہو گیا ہے، عرب بہت بڑے انویسٹر تھے، وہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں وہ ایک قسم کے کٹ آف ہو گئے. ابھی دنیا سے کسی پوچھیں آپ دبئی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ قطر جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں یار وہ تو ایسے ہی ہیں، وہ تو ہاں، کیونکہ انہوں نے بڑی ٹال بلڈنگ بنائی. پوری دنیا میں آپ چاہیں چکر لگائیں، جو آپ دبئی میں بلڈنگیں دیکھیں گے، جو قطر میں دیکھیں گے، جو سعودیہ بھی ریز ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے. آپ پورا یورپ گھومیں آپ کو پورے ایک کیپٹل کے اندر 1-2 بلڈنگ نظر آئے گی. وہاں پہ دبئی جائیں، یقین کریں وہاں پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد اتنی بلڈنگ آپ بلڈنگیں دیکھتے رہیں. انہوں نے اس لیے پیچھے ہٹ کے یہ پہلے بھی ایسی یہ ٹال بلڈنگ نہیں بناتے، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کبھی بھی جنگیں ہو سکتی ہیں، یہ بلڈنگ انفراسٹرکچر سب سے پہلے ہٹ ہو جاتا ہے، ڈسٹرا ہو جاتا ہے. اس لیے 2-3 بلڈنگ بناتے، نارمل بلڈنگ بناتے، بیسمنٹ بناتے، بنکر بناتے، جس کو انڈر بیسمنٹ بناتے ہیں زیادہ تر، جنگ کے اندر اپنے آپ کو بچا سکیں لوگ. اور بنکر وغیرہ بناتے ہیں، یہ ٹال بلڈنگ نہیں بناتے. وہ کہتے ہیں کبھی جنگ ہوگی تو یہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے. تو دبئی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، اس کی بلڈنگ اتنی رائز ہے کہ اگر سیول انفراسٹرکچر پر ایران نے حملہ کیا تو دبئی بالکل ختم ہو جائے گا. دبئی پہلے وہ ایسے جو بڑی بلڈنگ جب کولیپس ہوتی ہے اس کا ملبہ گرنے سے پورا روڈ، پورا ایریا جو نا برباد ہو جاتا ہے، اور بلڈنگ سے جو مٹیریل ہے اس کو آپ کو دوبارہ اس کو ڈپوزٹ کسی جگہ کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ ری بلڈ ہوگا. اٹس ویری ایکسپینسو. جو 1 اسٹوری بلڈنگ ہوگی، 2 اسٹوری بلڈنگ ہوگی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نیچے بیٹھ جائے گی. اور اسے دبئی کی جو کمزوری عربوں کی وہ ان کی ٹال بلڈنگ ہے، جو اسکائی بلڈنگ ہے بہت لمبی لمبی 30-40 منزلیں، تو اس کو سب سے زیادہ تھریٹ ہے سیول اسٹرکچر کو. تو اس لیے جو نا پوری دنیا میں اس طرح اسٹرکچر نہیں جیسے اس نے بنایا. تو ابھی دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے. تو اس کے جو آؤٹ پٹ ہے اس کی کیا پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. 2 ویک سے امریکہ بھی دھمکیاں پھر دینا، ڈرون دھمکیاں دے رہا ہے. پھر بھائی سب پہ ایگری ہو گئے، بھائی 2 پوائنٹس جو ہے نا اس پہ ایگری نہیں ہو رہے. ایک یورینیم ہمارے واپس کرو. مزے کی بات یہ یورینیم جو ایران کے پاس 400 kg ہے نا، کہہ رہے ہیں 60% تک یورینیم جو نا وہ افزودگی ہوگی. اگر 90% ہو جائے تو وہ ایٹامک بم بن سکتا ہے. جاپان کے پاس اتنی یورینیم ہے 6000 ایٹامک بم بنا سکتا ہے. کتنا؟ اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایران کے پاس اتنی یورینیم پڑی ہے 90% کی ہوئی ہے، 60 نہیں 90 پہ. اگر جاپان چاہے میں کہتا ہوں 10 دن کے اندر نا وہ 1000 ایٹم بم بنا سکتا ہے. اس کے پاس یورینیم اتنی پڑی ہے 5000 سے لے کے 6000 ایٹامک بم بن سکتے ہیں. وہ یورینیم اتنی اس نے جو ہے نا فیوٹیلائز کی ہے اور انرچ کی ہے وہ 90% ہے. وہ ایٹم بم بنانے کے لیے بھی ہے یوز کر سکتے. اسی طرح جرمنی کے پاس اتنی یورینیم ہے وہ بھی 100 کی تعداد میں ایک دن میں ایٹم بم بنانا شروع کر سکتا ہے. اسی طرح اسرائیل کے پاس بھی 90 نیوکلیئر ویپن جو ہے نا اس کی پڑی ہے. دنیا میں یہی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. جو آپ کا دوست ہے ایسا تو ہمارے ہاں لوکلی ہوتا ہے، جو وڈیرے کے پاس بیٹا وہ چوریاں بھی کر لے، ڈکیتیں بھی لگائے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جب وڈیرے سے وہ دور جاتا ہے دوسرے گروپ میں چلے جائے، پھر وڈیرا کہتا ہے ٹھیک ہے تو یار تیرے پاس تو فلانے کی بھی چوری کی تھی، تو بحث بھی کھولی تھی. اور اس کے علاوہ وہ آگے سے اور بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے یار وہ جو کام تھا وہ بھی تو نے غلط کیا تھا. جب وڈیرے کے پاس ہوگا، بڑے آدمی کے پاس ہوگا تو سب جائز ہے. امریکہ سب سے بڑے جو ہے نا وہ آپ کا بادشاہ ہے، اس کا دوست جو بھی کرے اٹس اوکے. وہ وائلیشن انٹرنیشنل لا کی بھی کرے وہ بھی ٹھیک ہے، جو مرضی کرے، لیکن ہمارے ساتھ رہے. اگر اینٹی امریکہ، جب ایران پرو امریکہ تھا، شاہ پہلوی کی حکومت ہوتی تھی والد کی، اس ٹائم ایران نے سب سے پہلے ایٹامک جو ری ایکٹر ہے سب سے پہلے ایران کو امریکہ نے گفٹ کیا تھا 1970 میں. جب بادشاہ اپنی ایک
सेलिब्रेशन कर रहा था, बहुत बड़ी पार्टी रखी थी 1972 के अंदर, इसके दौरान में 70 के राउंड, उस टाइम अमेरिका ने उसको गिफ्ट किया था न्यूक्लियर रिएक्टर। आप सबसे पहले मिडिल ईस्ट के अंदर न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो ईरान ने लगाया था, उसने अमेरिका ने उसको गिफ्ट किया था। आज अमेरिका वही रिएक्टर को तबाह करने पे तुला में उसको तबाह करना है। जब आप प्रो अमेरिका हैं वो आपको देते हैं, आप देखें जितने प्रो अमेरिकन कंट्री वो इज अ रिच कंट्री। यू कैन सी मिडिल ईस्ट हु इज द सपोर्ट द कंट्री द अमेरिकन आइडियोलॉजी, दे आर रिच। वो इज अगेंस्ट अमेरिकन आइडियोलॉजी, दे आर वेरी पुअर कंट्री। वी कैन से नॉर्थ कोरिया इज अ वेरी पुअर, बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज द ब्लॉक इन साइड रशिया एंड चाइना, बट टोटली अगेंस्ट अमेरिकन आइडियोलॉजी। पुअर, रिच नहीं है, बहुत गरीब है, खाने पीने के कुछ नहीं। उसके बराबर में साउथ कोरिया, सेम नेशन, सेम आइडियोलॉजी, सेम लैंग्वेज, लेकिन रिच है। वो अमेरिकन कैंप में, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, वो एंटी है रशिया को, चाइना को। इसी तरह आप जापान चल जाएं, जापान बहुत रिच है, प्रो अमेरिकन है। इसी तरह अरब कंट्री है, तेल तो बहुत, लीबिया के अंदर भी है, लीबिया के अंदर अरबों के, दुबई से ज्यादा अच्छा बेहतर क्वालिटी का ऑयल तो लीबिया के पास है, तबाह हो गया, वो एंटी अमेरिका हो गया था, उसको अमेरिका ने तबाह कर दिया। वेनेजुएला जाएं, वेनेजुएला में इतना ऑयल के रिजर्व हैं, इतने रिजर्व हैं कि आप पूरी दुनिया के 300 बिलियन बैरल हैं, इतना सऊदीया के पास भी नहीं है। पूरी दुनिया सारा रिजर्व जो है वेनेजुएला के, वहां पे लोगों के लिए इतने पैसे नहीं थे मेडिसिन ले सके, खाने के लिए इतनी करेंसी लो की है। क्यों? जो अमेरिकन के साथ चलेंगे वो दुनिया में राज करेंगे, उनके अलाइज चलेंगे, जो एंटी होंगे उसको वो मंजी ठोक देता है। इसी तरह ईरान की हालत ये है, पहले ईरान अमीर हुआ करता था, पूरी अमेरिका का नेटवर्क ईरान में हुआ करता था। जब ईरान में एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट ने फिर सारा सेटअप वहां से उठाया, अरबों में शिफ्ट कर दिया। यह अमेरिकन आइडियोलॉजी है। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो बैलेंस ऑफ पावर कर रहा है, कभी अमेरिका से थोड़े बहुत चाइना से करता है, अपना मुल्क चलाने की कोशिश करे, तो हमारे हालात ऐसे ना हो जाए। अमेरिका की जो पाबंदियां हैं, अमेरिका पाबंदियां, एक है इंटरनेशनल यूनाइटेड ने, वो पाबंदी नहीं लगाती, अमेरिका खुद अपनी पाबंदी लगाती। माननी मेरी बात नहीं, मैं ठोक दूंगा। अब इनको ठुकाई हो रही है, हम देख रहे हैं दुनिया की, तो कैसे कर रहे हैं। पहले कहते हैं राइट इज माइट, अब मैंने आपको से राइट इज माइट जो है ना पॉलिसी अब भी है, जिसके ऊपर डंडा है उसकी हुकूमत है, वही दुनिया को चलाता है। जिसके पास पावरलेस है उसकी कोई भी नहीं सुनता। ईरान के पास अपनी जो टेक्नोलॉजी या वेपन थे या मिसाइल, उन्होंने ईरान को डिफेंड किया। एक्चुअली ईरान की जो बातों से ईरान ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया, ईरान ने अपना जवाब दिया, रिटेलिएट किया। जो अरबों पे उन्हें सरप्राइज दिया, जो कुवैत पे सबसे ज्यादा अटैक की उसने और बहरीन पे, वो वहां पे अमेरिकन जो एसेट्स है उससे नुकसान पे। इट मीन्स आज भी जो आप देखें आइडियोलॉजी है वो है कि राइट इज माइट। अभी देखें पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी अमेरिका की सपोर्ट इसलिए कर रही है कि हमारा जो सिस्टम वो चलने दे। उनको पता है कि अगर इनके ये बात नहीं अमेरिका की मानेगा, अमेरिका कहेगा भाई आप दिखाएं आपके इलेक्शन कैसे हुए, आपकी गवर्नमेंट को हम नहीं मानते, आप पे पाबंदी लगाते हैं, आप अमेरिका के ये सफरी। इस तरह धूम धसकी की जो ना उसके पास एक टून है, लैंग्वेज है, वेपन है, वो यूज करता है। अब ईरान की जो क्यादत थी, टॉप लीडरशिप थी या टॉप जो मुल्क को चलाने वाली क्यादत थी, उसको तो एलिमिनेट कर दिया, उसको तो हटा दिया। अभी नंबर 2 3 पे आ रहे हैं, लेकिन जितने भी पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस याफ्ता हैं, वो आपको डिसेंट्रलाइज है ना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, वहां से आदमी उठा रहे हैं। अब ये ईरान देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। मेरी तो दुआएं हैं कि हमारी तो ये मज़ा कामयाब हो जाए और पीस हो जाए, और दुनिया जो ना इतनी बड़ी जो ना एक जो जंग है उसको सपोर्ट नहीं कर सकती, उसको वो लेकर नहीं चल सकती, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ेगी, जो गरीब है वो भेजेगा, अमीर भी भेजेगा, सबके लिए तबाही होगी। आई होप सो इसका कोई बेस्ट चल जाए। पाकिस्तान तो एक उनको डायलॉग पे इकट्ठा किया, पाकिस्तान ऐसी पावर तो नहीं थी उनको एग्री कर ले, क्योंकि ईरान जी जो बातें अमेरिका ने कही वो ईरान के लिए बड़ा मुश्किल था, जो ईरान चाहता है वो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल चीजें। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। दुबई ने तो ये कह दिया भाई हम तो मजाक को सपोर्ट ही नहीं करें, हमें नहीं चाहिए मजाक, खत्म करो और हमें कॉन्फिडेंस में लो। अमेरिका तो नहीं ले रहा है दुबई वालों को कॉन्फिडेंस, दुबई छलांगे लगाती है, हमें कॉन्फिडेंस में लो, पहले बात करो फिर हमसे पूछो, जो हम कहेंगे वो करो। अमेरिका तो अमेरिका है भाई, दुबई की नहीं मानता, वो अपनी मर्जी करता है, उसने दुबई से कोई नहीं पूछना, उसने अपनी मर्जी से करना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।